बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आज 2 मार्च है, दिन है पीर का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। दोस्तों, आप तमाम दोस्तों से मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि इस जंग के माहौल में और जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, आपने इमरान खान को याद रखना है। पिछले 3-4 दिनों से पाकिस्तान में जितने भी वीलॉग्स हो रहे हैं, जितनी भी खबरें आ रही हैं, उसमें आपको इमरान खान नज़र नहीं आ रहे। खान साहब की जो सेहत है वो ऐसी नहीं है कि जिसे इग्नोर किया जा सके। इमरान खान शख्सियत ऐसी नहीं है जिसे रोका जा सके। इमरान खान ऐसा लीडर नहीं कि जिसे रास्ते से हटाकर ये अपने इक़्तिदार की फसीलों को कायम कर सके। वो इमरान खान है, वो एक नई तारीख़ लिख रहा है, और 2026 आज से ठीक 2 दहाइयों के बाद, 3 दहाइयों के बाद जब 2026 का जिक्र आएगा तो पाकिस्तान की जमहूरियत में आपको सिर्फ एक नाम नज़र आएगा, और वो है इमरान खान। तो इस जंग के माहौल में हमने इमरान खान को नहीं भूलना। कुछ तफसीलात कुछ ऐसे हैं कि एक तो लंदन के मेयर से निजी टीवी चैनल ने गुफ्तगू की, जियो ने, और उस गुफ्तगू के अंदर ज़ोर दिया गया है पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर कि आप अपने इख्तलाफात को साइड पर रखें। ये इंसानियत का मामला है। आप अपनी जो सियासत है उसे इंतकाम में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर आपको कोई शख्स पसंद नहीं है, उसकी सियासत पसंद नहीं होगी, उसका बोलना पसंद नहीं होगा, उसकी शक्ल पसंद नहीं होगी, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप उससे उसके बुनियादी इंसानी हकूक़ छीन लें। मेयर लंदन सादिक खान की तरफ से इंतहाई अहम ये स्टेटमेंट जारी की गई है, जिसमें पाकिस्तान की हुकूमत से, तमाम सियासी जमातों से ये मुतालबा किया गया है कि आप इमरान खान को तमाम बुनियादी इंसानी हकूक़ का एक्सेस दें, उसके ख़ानदान के लोगों को मिलाएं, बहनों को मिलाएं, बच्चे जो लंदन में इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनका वीज़ा जो है वो अप्रूव किया जाएगा और उन्हें पाकिस्तान की हुकूमत आने की इजाज़त दे। ये होना चाहिए, क्योंकि आज जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है, लोग यही होंगे याद रखेगा, और कल किसी और के साथ हो रहा होगा, और फिर आपकी इन चीखों को पाकिस्तान का मीडिया दिखाएगा भी नहीं। आपके नाम को उसी तरह ब्लैकआउट करेगा, सेंसर करेगा, जिस तरह आज आपने इमरान खान की सेहत को, उसकी ज़िंदगी को, उसकी सियासत को और उसकी जमात को आपने सेंसर कर दिया पाकिस्तान के तमाम टेलीविज़न चैनल से। लेकिन यह जब माजरा है कि आपको हर तरफ इमरान खान ही नज़र आता है। आपने उसे गायब करने की कोशिश की, लेकिन हर तरफ आपको इमरान खान के सिवा कुछ नज़र नहीं आएगा इस पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर। दोस्तों, हैविंग सेड दैट, एक इंतहाई अहम पैगाम जो डॉक्टर्स हैं खान साहब के, उनकी तरफ से ये जारी किया गया, जिसमें डॉक्टर यूसुफ और डॉक्टर आसिम, व्हाट दे आर सेइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द हेल्थ ऑफ इमरान खान। वो ये कहते हैं कि इमरान खान को आँख की बीमारी से मुंसलिक मुमकिन दीगर सेहत के मसाइल का जामे और मरबूत इलाज की ज़रूरत है। ये इलाज सिर्फ शिफा इंटरनेशनल हस्पताल इस्लामाबाद जैसे हस्पताल के अंदर ही मुमकिन है। अब ये कर क्यों नहीं रहे? इसलिए कि जो सिचुएशन बनी हुई थी खान साहब की सेहत के हवाले से, और जो कुछ पिछले 4 माह में हो चुका है, इसके ऊपर पर्दा डाला जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, पिछले 4 माह के अंदर खान साहब के साथ जो सलूक किया गया और जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस बरती गई है, इसको छुपाने के लिए ये 4 माह के बाद का जो अब टाइम शुरू हो गया है, इसमें ये कोशिशें हो रही हैं। मेरा बार बार सवाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस बिखरे हुए काफिले से, इन लोगों से, कि जाकर एक दरख्वास्त दो और इसे छोड़ना नहीं। नतीजा कुछ भी निकले, लेकिन आप लोगों ने, ये जो सुपरिटेंडेंट है अडाला जेल का जिसकी ट्रांसफ़र हुई, वो जिम्मेदार है इमरान खान को इनकी सेहत को ख़राब करने के हवाले से। और इमरान खान की खुदा न खास्ता अगर आंख ज़ाया हुई तो इसके ऊपर ज़रूर पर्चा होना चाहिए, चाहे 3 बरस के बाद हो, 3 महीने के बाद हो, जब भी आपको मौका मिले आपने छोड़ना नहीं। ऐसा ना हो कि 9 मई में आपकी हुकूमत बनी, आपने रेडियो पाकिस्तान में एक जुडिशल इंक्वायरी बनानी थी, मुकम्मल खामोशी। आपने इलेक्शन के अंदर धांधली हुई, कम से कम आप केपी के लेवल पर तो ये कमेटी बना सकते थे, लेकिन मुकम्मल खामोशी। जुडिशल कमीशन बनाया जाना था, लेकिन किसी को ख्याल ही नहीं आया। सोहेल अफरीदी साहब आ गए, इनको भी शायद ख्याल नहीं आया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले को मत छोड़े, क्योंकि ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है और जानबूझकर ये सब कुछ जो है वो किया जा रहा है। अगर आप नहीं करते तो वो लोग जिसमें मुलविस हैं, फिर आप भी इस काम में मुलविस हो जाएंगे। तो इमरान खान को आज की रात मत भूलिएगा, अपनी दुआओं में शामिल रखें, क्योंकि पाकिस्तान में एक जो शेर था, उन्होंने ईरान के अंदर उसे शहीद कर दिया। हमारा शेर जो है, पाकिस्तान की जमहूरियत का जो शेर है, वो आज अडयाला के अंदर कैद है, और उनको ये मालूम है कि अमेरिका इमरान खान को जेल में अब रखना चाहता है। देखिए, अब तो सब चीज़ें क्लियर हो गई, अब तो कोई पर्दा नहीं रहा, कोई डोनाल्ड लू साइफर आया नहीं आया, इन बेशर्मों का तो बस नहीं चल रहा। ये तो अदालत जाकर दोबारा से उस केस को खुलवाना चाहते थे कि ये जो खान साहब को सज़ा हुई है गलत हुई है, और हम मज़ीद कुछ इसमें चीज़ें जो हैं वो पेश करना चाहते हैं। आज दुनिया को पता लग गया कि अमेरिका क्या क्या कुछ कर सकता है, किस तरह से रजीम चेंज करता है। लेकिन अब
یہ 2 دہائیوں پہلے والی کہانیاں نہیں ہیں کہ جب کبھی سیکرٹ فائلز لیک ہوں گی اور دنیا کو پتہ چلے گا. سوشل میڈیا کے اس دور میں سر گھنٹوں میں چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں, اور امریکہ جس نے اس جنگ کا آغاز کر دیا وہ بھی ایکسپوز ہو رہا ہے. پاکستان کے اندر سر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, اور پھر اس وقت تل ابیب میں جو تباہی ایرانی میزائل نے مچائی ہوئی ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جو آج لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا بھی جواب تلاش کریں گے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کا آپ سے کچھ ہی دیر پہلے اپنی عوام کو خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کچھ باتیں کہی ہیں, اور جو سگنلز دے رہے ہیں وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں. امریکہ کا جو آرسنل ہے کیا وہ سکڑ رہا ہے, شرنک ہو رہا ہے, اور دنیا کے مختلف اخبارات کا اس حوالے سے تجزیہ کیا, یہ بھی تمام سوال میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے فوجیوں کی ہلاکت کے بارے میں کیا کہا, اور امریکی عوام کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو معاف کرے گی, اور کانگریس کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے, یہ تمام کہانی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور پھر ہم نے پاکستان میں 2 شخصیات ہیں, ان کو بھولنا نہیں ہے. ایک ہیں فضل الرحمان صاحب, اور پھر جماعت اسلامی والے نعیم الرحمان صاحب, اور ساتھ ہی ساتھ مریم نواز اور شہباز شریف کے جو ساری سیاست سر ان کی کیا ہے. دونوں 2 شخصیات ہیں, انہوں نے ساری عمر عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہا, تو آج کون یہودی ایجنٹ بنا یہ بھی آپ کو دکھائیں گے آج کے اس پروگرام میں. اور دوستو عمران خان کا ذکر کرنا پروگرام کے شروع میں اس لیے بھی ضروری تھا کیونکہ اب سہیل افریدی صاحب نے ایک وارننگ جاری کر دی ہے, اور یہ وارننگ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہیں, امریکہ کو کہیں, پاکستان میں حکومتوں کو کہیں, اپنی جماعت کے لوگوں کو کہیں, آپ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو کہیں, عدالتی نظام کو کہیں, یہ وارننگ پورے سسٹم کے لیے. اب وارننگ انہوں نے کیا دی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ سہیل افریدی نے اپنی لیڈرشپ کو جو حکومت کے ساتھ رابطے میں ہے انہیں حکومت کے لیے پیغام دے دیا کہ آپ نے جو کچھ کرنا ہے آپ کے پاس عید تک کا وقت ہے, اور اگر آپ نے عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ نہ کیا اور کم از کم جو ان کو ریلیف اگر نہیں ملتا ان کی صحت کے حوالے سے, تو پھر معاملات ہمارے ہاتھ میں ہوں گے, اور ہم نے پھر اپنے بڑوں کی بات نہیں ماننی. انہوں نے کہا تھا نا کہ میرے ہاتھ جو ہیں وہ یہ جو کچے دھاگے سے بندھے ہوئے ہیں, اور اس دھاگے کو ہم توڑنا بھی جانتے ہیں. فائنل کال دی جائے گی, اس کے لیے کچھ بھی ہوتا ہے کریں, نتائج بھگتنے کو تیار ہوں, میری وزارت اعلیٰ چلی جائے میں تیار ہوں, میرا کوئی بھی نقصان ہو جائے میں اس کو فیس کرنے کو تیار ہوں, لیکن میں نکل آؤں گا, اور میں اب مجبور ہوں, کچھ نہیں کر سکتا, اور عمران خان کی رہائی کا ہی مینڈیٹ ملا ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا سہیل, آپ کے پاس مینڈیٹ صرف ایک ہی ہے. وزیر اعلیٰ آپ کو بنایا اس لیے گیا تھا کہ آپ عمران خان کی رہائی کے لیے, عمران خان کی صحت کے لیے, عمران خان کی زندگی کے لیے کوشش کریں گے. یہ جو 300 لوگ ہیں نا, میں ان کو کیوں غدار کہتا ہوں, اور آپ میں سے بہت سارے لوگ مجھ سے پکے ناراض ہو گئے ہیں, اس لیے کہ یہ مینڈیٹ آپ کو حکومت کرنے کا نہیں تھا کہ جاؤ جا کر ٹھنڈے کمروں میں بیٹھو, فیصلے کرو, ٹی اے ڈی اے انجوائے کرو, جھنڈے والی گاڑیاں پروٹوکول دیکھو, اور جہاں سے گزرو لائم لائٹ ملے. اس لیے نہیں تھا, اس لیے تھا کہ جمہوریت کی بقا کے لیے جس شخص نے قربانی دی, جس کا جھنڈا چھین لیا گیا, اس کے جھنڈے کے نیچے جا کر کھڑے ہو. لیکن پاکستان میں یہ 300 لوگ, اب میں ان کو اسی طرح پکارا کروں گا, 300 لوگ جو ہے نا, یہ 300 لوگ, ان کی شناخت پیٹ کریں, ان کے نام پاکستان کے سوشل میڈیا پہ جہاں آپ کو موقع ملتا ہے شیئر کریں. تھڑے پہ اگر میرے بھائی آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہاں پہ ڈسکس کریں کہ یہ 300 لوگ عمران خان کی رہائی کے لیے کرتے کچھ کیوں نہیں ہے. عمران خان کے نام پر ووٹ لے لیا لیکن کریں گے کچھ نہیں. تو یہ ان تمام لوگوں کے لیے پیغام ہے سہیل افریدی کا. اللہ کرے جی خان صاحب جلدی رہا ہوں, اور آئیڈل ٹائم ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے, اور پاکستان تحریک انصاف کو آج میدان میں آنا چاہیے تھا وہ, لیکن وہ نہیں آئے. اتنا بڑا سانحہ ہو گیا, آپ کال دیتے. اور میں سمجھتا یہ ہوں کہ حکومت کے پاس اب بہت آپشنز جو ہے نا, جو بہت ایک پٹاری تھی آپشنز کی, یہ پٹاری سر الٹ گئی ہے, اور آپشنز کم ہوتے جا رہے ہیں. خاص طور پہ خطے میں جنگ کے حوالے سے سیکیورٹی ایشوز بہت زیادہ ہیں, اور سہیل افریدی کو سوچنا ہوگا کہ دس از دا رائٹ ٹائم ٹو بلڈ پریشر آن دا پریزنٹ رجیم, اور عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی راستہ نکالا جائے. آپ ٹیبل پر بیٹھ جائیں, ان سے بات کریں کہ دیکھیں حالات بدل رہے ہیں, پاکستان کو ایک مضبوط قیادت کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ شہباز شریف صاحب یہ کہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آپ محافظ ہیں, اور دیکھو آپ کے محافظ نے کیا کیا, اس نے مسلم امہ کی ایک پہچان اور ایک امید, اور سب سے بڑا جو اگر کہا جائے کہ وہ اسلامی دنیا کا اگر کوئی نمائندہ تھا, مسلم امہ کا کوئی اصل حقیقی میں نمائندہ تھا, وہ ایران ہے, اور اس کے رہبر کو, ہم سب کی قیادت کو اس نے شہید کر دیا. سر اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہے. تو یہ محافظ صاحب سے کوئی پوچھے نا کہ بھائی جان ٹی وی پہ آ کے اعلان کریں نا, جس طرح روس کے صدر نے کہا کہ تم نے ظلم کیا ہے اور تمہیں اس کی قیمت ضرور چکانی پڑے گی, جس طرح ایران
تمام ان ملکوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے کہ تمہیں اس کی ضرور قیمت چکانی پڑے گی. ایران کے اوپر آپ نے حملہ کیا, آپ کا خیال تھا کہ رجیم چینج ہو جائے گی, ادھر سے آیت اللہ خامنہئی صاحب کی شہادت ہو گئی تو سب کچھ ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا. ڈونلڈ ٹرمپ کی سر چیخیں نکل رہی ہیں, کڑاکے نکل گئے ہیں, وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا. لیکن خان صاحب کے حوالے سے سہیل افریدی اینڈ دی ریسٹ آف دا کمپنی, یہ جو اسپیشل 300 کی جو فگر ہے, اب ان لوگوں کو جگانے کا وقت آ گیا ہے. یا ان کو بھگا دیں یا ان کو جگا دیں, درمیان والا راستہ سر کوئی نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان کو ہم نے رہا نہیں کرنا, پھر آپ نے رہا کروانا ہے. اور دوستو اب آپ کو پاکستان کے حوالے سے یہ افسوسناک خبر دے دیں کہ جو کچھ ایران میں ہوا, اسرائیل اور امریکہ نے کیا, اب ہمارے پاس یہ بھی حق نہیں ہے کہ ہم اپنی آزادی کے ساتھ سڑکوں پر آ کر احتجاج کر سکیں, رو سکیں, ماتم کر سکیں. اور امریکہ نے جو ظلم کیا مسلم امہ کے ساتھ, اس کے اوپر احتجاج کی بھی اجازت پاکستان کی حکومت ہمیں نہیں دے رہی. ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کمپیریزن میں نے کیا ہے, یہ آپ تمام دوستوں کو سمجھانے کے لیے کہ ہم کہاں پہ سٹینڈ کریں اور ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں. آپ یقین کریں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں, اور یہ اتنی تکلیف میں اس وقت ہوں جب میں ان فگرز کو دیکھ رہا ہوں, اور آپ تک تو یہ خبریں پہنچ بھی نہیں رہی. ہمارے ساتھ ظلم یہ ہو رہا ہے کہ انفارمیشن کے تمام راستے انہوں نے پاکستان میں بند کیے ہوئے ہیں. یہ تمام خبریں آپ تک پہنچ بھی نہیں رہی کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے. دنیا میں ایران نے جہاں جہاں جس ملک کی بیس پہ اٹیک کیا, وہاں پر کتنے لوگوں کے ہلاکت کی اطلاع ہے, جہاں بحق ہونے کی اطلاع ہے. اور پاکستان کے اندر شہادتیں سر ایک دن میں کتنی ہوگی, ذرا کمپیریزن دیکھیں. اسرائیل کے اندر سر 9 اسرائیلیوں کے مارے جانے کی اطلاع, یہ میں آپ کو آفیشیل نمبرز بتا رہا ہوں. 9 اسرائیلی مارے گئے, ایران نے حملہ کیا. اب یہ ڈیتھ ٹول جو ہے نا اس سے زیادہ جائے گا, ٹھیک ہے, یہ کم نہیں ہوگا, یہ زیادہ ہی ہوگا. لیکن الجزیرہ اس کو رپورٹ کر رہا ہے, تو ہم الجزیرہ کی اس رپورٹ کے اوپر بھی اگر صرف انحصار کریں, چونکہ یہ رپورٹ آئی ہے جی GMT ٹائم ہے 3 بجے کا, ٹھیک ہے, اس پہ ایز آف سنڈے 1 مارچ کی میں آپ کو رپورٹ دے رہا ہوں. اسرائیل میں کتنے لوگ مارے گئے؟ 9 لوگ, ٹھیک ہے, ذرا غور کرتے جائیں. عراق میں کتنے لوگ مارے گئے؟ 2. کویت کے اندر 1, بحرین میں 4, ایران کے اندر 201 جو لوگ ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. زخمی کتنے ہیں؟ 747. اس کے ساتھ ساتھ قطر میں 16 کی اطلاعات ہیں. UAE کے اندر 3 لوگوں کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہے. عمان کے اندر 5 صرف زخمی ہوئے ہیں. اب آ جاتے ہیں پاکستان. آپ کو تعجب ہوگا کہ ہم کس راستے پر چل پڑے ہیں, اور ہماری اب پرائورٹیز کیا ہیں کہ اپنے لوگوں کو مارو. یہ جو بچے آج شہید ہوئے جن کی نماز جنازہ آج پڑھی گئی کراچی میں ان تمام خاندانوں سے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے, اللہ تعالیٰ انہیں جنت کے اعلیٰ مقامات میں سے ایک مقام عطا کرے. یہ ان کی شہادت ہے, یاد رکھیے گا. ان کو جن لوگوں نے شہید کیا وہ کون تھے؟ پولیس والے تھے, رینجرز والے تھے. گولی کس نے چلائی؟ اور پاکستان کے سوشل میڈیا پہ یہ نون لیگ والے دوست کیا کہہ رہے تھے کہ جناب دیکھیں ایک اور 9 مئی ہو گیا. کوئی قانون, دنیا کا کوئی فرد, کسی قسم کی حکومت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ نہتے احتجاج کرنے والوں کے اوپر گولیاں چلائیں. اس طرح تو جی عراق کے اندر بھی نہیں ہوا, جو آپ نے کراچی میں کیا, جو آپ نے اسلام آباد میں کیا, جو آپ نے سکردو کے اندر کر دیا. تفصیلات کے مطابق کیا ہوا ہے جی, جو انفارمیشن علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے شیئر کی ہے, ان نمبرز کو کمپیئر کریں دنیا میں جہاں پہ اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر جنگ چھڑی ہوئی ہے ان نمبرز کے ساتھ. کراچی میں 18 افراد شہید ہو گئے. 18 سر, اس پورے نمبر میں آپ کو کہیں نہیں ملیں گے. ماں سوائے اس کے کہ ٹوٹل اگر آپ کر لیں 9, 2 عراق کے, 11 ایک جو ہے وہ کویت میں 12, اور 4 بحرین کے اندر 16, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ 3 جو ہیں وہ UAE کے اندر 19, اور یہ ٹوٹل 19 سٹرینتھ ہے. ٹوٹل 19 نمبرز آپ کو نظر آئیں گے ان تمام ممالک میں جتنی آپ نے شہادتیں کر دی ہیں. کہاں پر؟ آپ نے کراچی کے اندر یہ شہادتیں کی ہیں, اور جن لوگوں کے جنازے پڑے گئے, اب یہ کون اس کا ذمہ دار ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے. اسلام آباد میں 4 افراد کی جاں بحق ہونے کی اطلاع ہے. سکردو میں 6 افراد کے شہید ہونے کی اطلاع ہے. گلگت میں بھی 6 افراد کے شہید ہونے کی اطلاع ہے. تو بھائی ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ لاہور میں درجنوں افراد کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا. علامہ صاحب کھڑے تھے لاہور میں, اگر آپ لاہور سے ہیں تو شملہ پہاڑی کے بالکل اپوزٹ جو ہے وہ کونسلیٹ ہے جی امریکن, وہاں پہ یہ احتجاج ہو رہا تھا. ویڈیوز بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں, ہم کوشش کریں گے کہ اس کو مزید سنک کر سکے. تو علامہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ 15 لوگ آئے, انہوں نے آگ لگا دی, اس کے بعد آنسو گیس کے شل جو ہے ہمارے پہ برسائے گئے. لوگوں نے مریم نواز کو بددعائیں دی ہیں. سر ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم اپنے لوگوں پر جب گولیاں چلائیں گے, ان کو ماریں گے, جو کچھ سکردو میں ہوا, جو کچھ اسلام آباد میں ہوا, جو کچھ کراچی کے اندر ہوا, جو کچھ گلگت کے اندر ہوا, کس طرح سے ان تمام حالات کی جسٹیفیکیشن کوئی دے گا؟ حکومتیں تو سر کیا کرتی ہیں, وہ گولی چلاتی ہیں. انہوں نے اچھا طریقہ اپنا لیا کہ بچے بھی ہیں ان پہ بھی گولی چلا دو, بڑے ہیں ان پہ بھی گولی چلا دو, خواتین اگر آئیں ان پہ بھی گولی چلا دو. تو یہی سر ہماری اصلیت ہے.
ہم 78 برسوں سے یہی کر رہے ہیں. کچھ پراکسیز بن جاتی ہیں, کچھ گود میں بیٹھ جاتے ہیں, کچھ کو لوری پسند ہے, کچھ کو انہی کی گود میں بیٹھ کر کھیلنا پسند ہے, کچھ ان کی گود سے اترنا چاہتے نہیں ہیں, اور یہی پاکستان کی سر حقیقت ہے. اور الٹیمیٹلی رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ پاکستان کی معیشت کولیپس کر جاتی ہے. ہمارے بچے اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر, آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت کتنی مشکل کے اندر ہیں. وہ غریب جس نے اپنی زمین بیچ کر اپنے بیٹے کو بھیجا ہوا ہے نا کویت میں پیسے کمانے کے لیے, ذرا اس سے پوچھو وہ کیوں گیا. اگر اس کو اپنے ملک کے اندر یہ مزدوری بھی مل جاتی نا, وہ کبھی پاکستان کو چھوڑ کر نہ جاتا. یہ دبئی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, وہ جو بچے دبئی میں اپنی زندگیاں بچاتے پھر رہے ہیں, ذرا دیکھو اگر دیار غیر کے اندر پیسے آپ کے پاس ختم ہو جائے کیا کریں گے آپ. جن کا وہ ملک ہے وہ تو چھپ جائیں گے. اور ایسا ہی ہوا, لوگوں نے اپنے گھروں میں راشن جو ہے وہ سٹور کر لیا. لیکن جو بچے وہاں پہ مزدوری کر رہے ہیں, صرف پاکستان نہیں, صرف دنیا بھر سے لوگ آئے ہوئے ہیں. اگر پاکستان کے حالات بہتر ہوں, نوکری ہو, یہاں پر عزت دی جائے, یہاں پر کسی کو اٹھایا نہ جائے, یہاں پر سچ بولنا اس کے اوپر ریاست کی طرف سے قدغن نہ لگی ہو. دیکھیں ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں, لیکن ہمیں سچ بولنے کی اجازت نہیں ہے. اس سے بڑی حقیقت کیا ہوگی. آپ یقین کریں ان پچھلے 3 دنوں کے اندر جسے کہتے ہیں نا دنیا ہی بدل گئی, اور جو سسٹم ہمارے سامنے, آپ یقین کریں اس سے مجھے تو کم از کم نفرت تو بہت پہلے ہو گئی تھی, لیکن اب یہ نفرت زبان پہ آنا شروع ہو گئی ہے. ہم پہلے بھی اس کا اظہار کرتے تھے اور اس دن سے ڈریں. یہ جو شہادتیں ہو رہی ہیں, جو لوگوں کو مارا جا رہا ہے, یار سچ بولنے پر تم لوگوں کو مارو گے. اور پاکستان کے اندر بہت کلوزلی, جب امریکہ کہتا ہے نا ہم بہت کلوزلی آبزرو کر رہے ہیں, وہ کہہ یہ رہا ہے کہ ان کو بند کرو. اور میں آپ کے سامنے ایگزامپل رکھ دیتا ہوں. تحریک لبیک پاکستان, وہ کیا چاہتے تھے, فلسطین کا انہوں نے ایشو اٹھایا اور اسلام آباد کی طرف مارچ کر رہے تھے, اور جو ان کے ساتھ ہوا آپ کے سامنے ہے. اب وہ کہاں ہیں, کہا گیا کہ وہ بھاگے ہوئے ہیں, پھر پتہ چلا زخمی ہیں, پھر پتہ چلا منظر عام پہ بہت جلدی ہوں گے. یہی ہم نے سننے کو ملا. آپ خدا کے لیے ایک سمپل زندگی پاکستان کی عوام کو دیں. ہم اتنے چلاک نہیں ہیں. سچ بولنے والی قوم کو اگر آپ اٹھا کر جیلوں میں ڈالیں گے تو سر پیچھے پھر کیا رہ جائے گا, پھر ایک ریزسٹنس ہوگا. کوئی نہیں چاہتا کہ اپنے اداروں کے سامنے کھڑا ہو, اپنے پیار کرنے والوں کے سامنے کھڑا ہو, اپنے محافظوں کے سامنے کھڑا ہو. خدا کے لیے وطن عزیز جو تھا 78 برسوں سے آپ نے اسے ایک لیبارٹری بنایا ہوا ہے. یہ اس لیے نہیں تھا کہ یہاں پہ تجربے کرو, یہ اس لیے تھا کہ اپنی زندگی کو اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارا جائے. ہم نے یہی سنا ہے, ہم نے یہی پڑھا ہے, اور یہی مقصد تھا. ہمارے بڑے جو لاسٹ جنریشن تھی, جو دنیا میں اب نہیں ہے, جو تحریک پاکستان میں جنہوں نے کردار ادا کیا, اب شاید کوئی بچا بھی نہ ہو. ہم نے اپنے جو بڑے تھے ان سے یہی سنا. تو یہ ملک تجربہ گاہ نہیں تھی. یہ آپ کو اپنی زندگیاں اسلام کے مطابق, اسلام کا سر ہم نے قلعہ بنانا تھا, ہم نے پتہ نہیں کس کا قلعہ بنا دیا. خدا کے لیے ابھی بھی باز آ جائیں. تو یہ اس وقت سچویشن ہے, بات کہیں سے کہیں نکل گئی ہے, لیکن انفارچونیٹلی میں آپ کو ایک آگے بڑھنے سے پہلے کراچی کے حوالے سے ایک میں بات ضرور کرتا چلوں, اور آپ نے اس کو نوٹ کرنا ہے. ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں کونسلیٹ کے دروازے کے اوپر ایک شخص جو ہے اس کے ہاتھ میں پستول تھا. میں وہ دکھا نہیں سکتا بیکاز کمیونٹی گائیڈ لائنز ہیں. وہ گولی مارتا ہے, فائرنگ کر رہا ہے, اسٹریٹ فائر کر رہا ہے, سامنے لوگوں کو فائر لگے بھی, اور جو لوگ ادھر سے بھاگ کر آ رہے تھے ان کے چہرے پر خون تھا, ان کے ہاتھوں پہ خون تھا, اور ایک بچہ وہاں پہ کولیپس کر گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر سے فائرنگ ہو رہی تھی, اور اس شخص نے جو باہر کھڑا, جس کی شناخت پیٹ اب ہونا بہت ہی ضروری ہے, قانون نافذ کرنے والے ادارے فوری طور پر سے اپنی تحویل میں لیں. اندر سے گولی چلی, باہر سے گولی چل رہی تھی. یہ لوگ کون تھے, کہاں سے آئے, اور کیا مقصد تھا, اسے ضرور جو ہے وہ پتہ لگایا جائے. کراچی کے دوست جو ہے اس پہ بہتر رہنمائی ہماری کر سکتے ہیں. کراچی کے لیے بہت ساری دعائیں, بہت سارا پیار. اللہ تعالیٰ کراچی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, پورے ملک کو حفظ و امان میں رکھے. لیکن آج کراچی نے اس کی بہت بڑی قیمت دی ہے. دوستوں میں آپ کو یہ بھی اب خبر دے دوں, کیونکہ دنیا کے مختلف حصوں میں جو اس وقت ایک پریشر بلٹ اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے, اور ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت کر کیا رہا ہے. اور دوستوں ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے خطاب کے اندر اپنی ساری حکمت عملی دنیا کے سامنے رکھ دی ہے. ایک بہت ہی انٹرسٹنگ جملہ ہے, اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے, جو میری اسیسمنٹ ہے, کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی شکست کا اعتراف کر لیا. آپ خود بھی اس کے اوپر کمنٹ ضرور کیجیے گا, ہر ویڈیو پہ کمنٹ کریں. اس سے جو ویڈیو کی ریچ ہے وہ بڑھتی ہے, اور اوبویسلی ایک ڈسکشن اوپن ہو جاتی ہے اس میں, تاکہ آپ کو بھی موقع مل سکے حصہ لینے کا. تو ضرور کمنٹ کیجیے گا. ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے, سنیں غور سے, کہ ایران کے خلاف آپریشن تمام مقاصد حاصل ہونے تک جاری رہے گا. بھائی اب تک کیا کر رہے تھے؟ اس کا مطلب جو تمہارے مقاصد تھے وہ حاصل نہیں ہو سکے نا. تم نے کہا رجیم چینج کر دیں گے, ہم آ رہے ہیں, مدد پہنچ رہی ہے, اور ایرانیوں اپنی جو حکومت ہے اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہو. آپ نے وہاں کے سسٹم ہیک کیا, آپ نے اپنی جو ایجنسیز تھی, خفیہ ایجنسیز, ان کو اتار کے وہاں پر لوگوں کو اکسایا, ہتھیار تقسیم کیے, لوگوں کو مارا, یہی سب کچھ ہوا. لیکن آپ اپنے مقاصد کو حاصل نہیں کر سکے. آپ نے اپنے بحری بیڑے کو پانی میں اتار دیا ایران کے. آپ نے کہا کہ مان جاؤ, ایران پھر نہیں مانا.
آپ نے دوسرا بحری بیڑا بھیج دیا، ایران کو پھر دباؤ ڈالا مان جاؤ، ایران پھر نہیں مانا۔ آپ نے کہا کہ چھوٹے محدود لیول پر ہم کارروائی کریں گے، ایران پھر بھی نہیں مانا۔ آپ نے آیت اللہ خامنائی کو شہید کر دیا، 40 اور 45 کے درمیان جو اعلیٰ عہدیدار تھے، کمانڈرز تھے، ان کو شہید کر دیا، پھر آپ کے مقاصد پورے نہیں ہوئے۔ آج بھی تل ابیب کے اوپر جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، پورے شہر کے اندر ایک خوف و ہراس ہے، بنکرز میں جگہ نہیں مل رہی، ایمبولینسز کی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور لوگ اپنی چھتوں کے اوپر سے جو بلسٹک میزائل ہیں انہیں کیپچر کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور ایک بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اسرائیل کی عوام بھی اپنے جو وزیر اعظم ہے نیتن یاہو سے اچھا نہیں سمجھتے ہوں گے، برا بھلائی کہہ رہے ہوں گے کہ یہ اس کا فیصلہ تھا، ہمارا فیصلہ نہیں تھا کہ جاؤ جا کر انسانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دو، اور اس کی قیمت جو ہے ہمارے بچوں کو ادا کرنا پڑی ہے۔ عوام کبھی بھی ظلم نہیں چاہتی، عوام کبھی بھی نہیں چاہتی کہ ایک ملک اٹھ کر دوسرے ملک پر حملہ کر دے جب تک کسی دوسرے ملک کے اوپر جنگ مسلط نہیں کی جاتی۔ کوئی دنیا کی جو عوام ہے، کسی بھی ملک کی عوام یہ کبھی نہیں چاہے گی کہ اس کے ملک کے اندر حالات خراب ہوں، اور یہ جو طاقت کا جنون ہوتا ہے نا، یہ کچھ ایسی شخصیات کو ہوتا ہے، نیتن یاہو جیسی، نریندر مودی جیسی، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ جیسی۔ تو یہ ایسی شخصیات نے سر دنیا کا امن جو ہے وہ تباہ و برباد کیا ہوا ہے، اور اس کی قیمت جو ہے یہاں کی عوام کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے مقاصد پورے نہیں ہوئے۔ اس کو ذرا مزید ریوزٹ کرتے ہیں کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کا بڑا فوجی آپریشن، آپ کا تو بہت بڑا فوجی آپریشن تھا، کیا بنا؟ رپورٹس کے مطابق امریکہ اور اسرائیل نے 2026 کے اوائل میں ایران کے خلاف مشترکہ کارروائیوں کا فیصلہ کیا، جن میں میزائل تنصیبات اور کمانڈ سینٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ اب کی خبر یہ آ رہی ہے کہ انہوں نے نیشنل ٹیلی ویژن کی بلڈنگ اور ریڈیو کو بھی تباہ کر دیا تاکہ کمیونیکیشن کے لنکس تباہ ہو جائیں۔ صدر ٹرمپ کا موقف اور اہداف کیا تھا کہ ہم چھوٹی کارروائی کریں گے، سوئفٹ ایکشن ہوگا، جائیں گے، حملہ کریں گے، مقاصد اچیو کریں گے اور واپس آ جائیں گے۔ ایسا بھی نہیں ہوا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس مہم کو ایران کے خلاف میزائل اور جوہری پروگرام سے متعلق خطرات ختم کرنے کی کوشش قرار دیا۔ اس آپریشن کا مقصد ایرانی حکومت کو کمزور کرنا اور ایرانی عوام کے لیے آزادی کی راہ ہموار کرنا تھا۔ آج ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے خطاب کے اندر کہا کہ لوگ خوشی منا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ شاید آپ کی عمر کے اس حصے میں نظر بھی چلی گئی، اور آپ کو آپ کے جو ایڈوائزرز ہیں وہ بتا نہیں رہے، کیونکہ ڈرتے ہوں گے نا کہ یار ایک بندہ پوری دنیا کو اس نے اس وقت وقتہ ڈالا ہوا ہے، ہم اس کو غلط مشورہ دے بیٹھے تو کل کو ہمارے خلاف بھی کوئی یہ کام نہ کر دے۔ تو آپ کے ایڈوائزرز ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو صحیح نہیں بتا رہے۔ یہ خوشی کے آنسو نہیں تھے، یہ شہادت جو آیت اللہ خامنائی کو نصیب ہوئی یہ اس کے آنسو تھے، اور پوری عوام، آپ نے کہا کہ عوام نکلی باہر اور اپنی حکومت کو اس کا تختہ الٹتے، بالکل وہ باہر نکلی، لیکن حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے نہیں۔ وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ آپ کے خلاف اور امریکہ مرد آباد کے اس وقت نعرے لگ رہے ہیں ایران کی سڑکوں پہ۔ آپ نے اس پوری قوم کو ایک بار پھر متحد کر دیا۔ اگر کہیں نہ کہیں یہ بکھرے ہوئے تھے، آج ایران کی سڑکوں میں آپ کو ایک نئی قوم نظر آئے گی۔ آج ایک بہت ہی انٹرسٹنگ جو اس میں آبزرویشن ہے وہ میں آپ کو یہ 3 نکات میں پورے کر لوں، آگے چل کر میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ پھر اگلا نقطہ، جو دنیا میں تھنک ٹینکس، اور خاص طور پہ ایسے تھنک ٹینکس جن کا کام ہی یہ آبزرو کرنا کس نے کون سا میزائل بنا لیا، کس کے پاس کتنے آرسنل موجود ہے، کتنی ان کی جو اسٹرینتھ ہے بڑھ گئی۔ آپ نے اکثر ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں اس قسم کے تجزیے جو آتے رہتے ہیں، وہ وہاں سے خبر ہی آ رہی ہے، اور امریکی حکام نے یہ اعتراف کر لیا ہے کہ اس جنگ کے اندر فوجی کارروائیوں کے باعث اہم میزائل اور فضائی دفاعی نظام کے ذخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں۔ بہت اہم نقطہ ہے، اور ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر جنگ طویل ہوئی تو امریکہ کے دفاعی ذخائر مزید دباؤ کا شکار رہیں گے۔ اور آپ نے بھولنا نہیں ہے، یوکرین کی جنگ ہو رہی ہے اور روس بڑے غور سے دیکھ رہا ہے آپ کے ذخائر کو، وہ بھی نظر رکھ کے بیٹھا ہوگا نا، چین بھی دیکھ رہا ہوگا کہ امریکہ اب کمزور ہوگا، اب کمزور ہوگا، اور ہم بھی یوکرین کے اندر جو ہے وہ محاذ ضرور کھولیں گے۔ دوستو، اس تناظر میں برطانیہ کی سرکار نے بھی اپنے جو اڈے ہیں وہ دینے کا اعلان کر دیا، لیکن بار بار برطانیہ کی سرکار یہ کہہ رہی ہے، لیبر گورنمنٹ ڈری ہوئی ہے کہ جو غلطی کی تھی ٹونی بلیئر نے، کہیں کہ اسٹارمر صاحب جو ہیں وہ نہ کر بیٹھیں۔ لیبر گورنمنٹ جو تھی وہ کئی سالوں کے بعد آئی، بخیر 3-4 ٹینیورز ان کو لگے دوبارہ اقتدار میں آنے کے لیے، تو یہ صورتحال ہمارے لیے مشکل ہوگی جو کچھ انہوں نے عراق میں کیا۔ اگر یہ ایپیسوڈ دوبارہ ریپیٹ ہو گئی تو پھر لیبر گورنمنٹ دوبارہ اقتدار میں نہیں آئے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یار، چونکہ وہ یوکرین کے معاملے میں ان کو ڈرا رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس سب کچھ ختم ہو گیا اور ہم نے اس کو ایفیکٹو کاروائی نہ بنایا تو روس جو ہے وہ یوکرین کے اندر گھس جائے گا اور پھر یورپ کے اندر گھسے گا، تو اس لیے وہاں سے بھی پریشر جو ہے برطانیہ کے اوپر ڈال کر انہوں نے بیسز لے لی ہیں۔ دوستو، اس کے اندر دوسری چیز یہ ہے کہ جوہری مذاکرات کا پس منظر، فوجی کشیدگی سے پہلے ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری پروگرام پر مذاکرات جاری تھے، اب یہ نہیں ہوں گے جب تک اس کا کیا راستہ نکلے گا، nobody knows about this۔ اور دوستو، جو غلط فہمی کا شکار ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، ایک انتہائی اہم انٹرویو ہے امریکی عہدیدار کا، اور اوبویسلی یہ وہ لوگ ہیں جو امریکہ کے ان حالات کو بہت قریب سے آبزرو کر رہے ہیں، ان کی پالیسیز کو دیکھ رہے ہیں، چونکہ اوبویسلی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے الیکشن کے دنوں میں
लॉबिंग करनी होती है, सेनेटर्स के वोट लेफ्ट राइट करने होते हैं, और ये वहाँ से खबर आ रही है। खबर ये है कि ईरानी सुप्रीम लीडर को शहीद करने के बाद अगर ट्रंप ये समझ रहा है कि वो ईरान में वेनेजुएला की तरह बड़े आराम से रजीम चेंज करा लेगा, तो ये उसकी गलतफहमी है। क्यों उसकी गलतफहमी है ये भी आपको बता देते हैं। एक कमज़ोर हुकूमत थी वेनेजुएला में, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे पूरा एक सिस्टम मौजूद है। और ईरान में सुप्रीम लीडर के बाद पासदारान इनकलाब ने टेक ओवर कर लिया। और फिर एक बात याद रखिएगा कि उलमाए कराम, इनका बहुत ज़्यादा अमल दखल है ईरान की अवाम की ज़िंदगियों में। ये 40 साल की जो रियासत है आयतुल्लाह खामनाई की, इन्होंने वाकई कि इस्लामी रियासत को खड़ा किया, और ये लोग इसके साथ वाबस्ता हैं। 92% आपको अहले तशी जो हैं वो ईरान के अंदर मिलेंगे, और इस शहादत के बाद जो सेंटिमेंट है वो किस तरफ खड़ा होगा, ये बात याद रखेगा। फिर इसके साथ साथ उलमा कराम, उनकी इंपॉर्टेंस, और फिर अली राजानी की क़यादत में कल से सारे हमले हो रहे हैं, आज तीसरा दिन शुरू हो गया, ये हमले रुक नहीं रहे। तो ये तमाम चीज़ें जो दुनिया देख रही है, इस बात की बहुत बड़ी निशानदेही है कि इसराइल को अमेरिका नहीं बख्शेगा। कोई मुज़ाकरात की मेज़ बिछाकर बैठे, कोई ऑफ़र करे। यूरोप के 3 ममालिक ने कह दिया कि आप आएँ बैठें, इटली ने कह दिया आएँ आप बैठें, और फिर से ईरान पीछे नहीं हट रहा। जिसने इसराइल को नहीं बख्शा, अरब ममालिक को नहीं बख्शा, क्या वो इस जंग से पीछे हट सकता है? वो इसराइल को उसके घर में बार बार घुसकर मारेगा, और यही पिछले 2 दिन से हो रहा है, और तीसरा दिन शुरू हो गया। और ईरान के हवाले से अमेरिका ये समझता है कि कुछ हफ्ते तक ये जंग जो है वो जारी रहेगी। वो ये समझते हैं कि शायद इनको अकल इनके ठिकाने आ जाए। सर, ये एक पूरा सिस्टम था, एक पूरी सोच थी, एक पूरा फ़लसफ़ा था, एक पूरी ज़िंदगी का तरीक़ाकार था, जिसे आप मिटाने चले हैं। सर, इसकी जो एक हिस्ट्री है वो सदियों पुरानी है, और जिन लोगों को आप मारने की धमकी देते, शहादत उनको विरसे में मिली है। मैं दोस्तों आपको पाकिस्तान के हवाले से भी खबर दे दूं, और अफसोसनाक खबर ये है कि जंग का इम्पैक्ट ऑब्वियसली सर देखें 70 किलोमीटर दूर ही चाबहार बंदरगाह, वहाँ पे जंग हो रही है इस वक्त। इसराइल और अमेरिका के त्यारे वहाँ पर चाबहार जो नेवल बेस है इसको टारगेट किया जा रहा है। ये पाकिस्तान से 70 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान की तरफ से पूरी तैयारी है कि अगर कोई जहाज़ इस तरफ आता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, उसे यहाँ से निकाल दिया जाए। अच्छा, ये सुनने को कितना अच्छा लगता है कि पाकिस्तान जो है वो इसराइली त्यारों को या अमेरिकन त्यारों को ख़ास तौर पर कोई मुंह तोड़ जवाब देगा, ऐसा होना कोई नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की फोर्सेस जो हैं वो अलर्ट हैं, और ये इस वक्त पट्टी जो है बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है सर। जंग हमारे से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर पाकिस्तान से हो रही है। एक और चीज़, मोदी का जी इसराइल से रब्ता, और उसने बेंजामिन नेतन्याहू से जी रब्ता किया है, और ख़ित्ते में जो सूरत हाल है इस पर तबादला ख्याल किया। और दूसरी जानिब मोदी ने आज सिक्योरिटी कमेटी का हंगामी इजलास बुला ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी पाकिस्तान के खिलाफ अहम मनसूबाबंदी जो है वो हो सकती है, खासतौर पे ऐसे वक्त में जब वो नरेंद्र मोदी इसराइल का दौरा करके आया। और वीडियोस मौजूद हैं, मुझे कोई मुबालगा मेज़ी से मैं काम तो नहीं ले रहा, वीडियोस मौजूद हैं जिसमें नेतन्याहू ने कहा ईरान एंड देन पाकिस्तान फंडामेंटलिस्ट कहता है, और वही कहता है कि ये इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, इनके अंदर रजीम चेंज होनी है, तो पाकिस्तान के लिए दुआ करें। पाकिस्तान कभी भी मत सोचिएगा कि इस वतन ने हमें क्या दिया, हमने इस वतन को क्या दिया। हम इस वतन के लिए दुआ भी करेंगे, इसकी हिफाजत भी करेंगे, और एक एक हिस्से की इसकी हिफाजत करेंगे, चाहे हालात जैसे भी हों, और चाहे फॉर्म 47 की हुकूमत ही हमारे साथ क्यों ना चल रही हो। आपने पाकिस्तान और भारत की जंग के दौरान देख लिया था कि तमाम पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो थे वो साइड पे रखकर सारे मिलकर पाकिस्तान बनकर इस दुश्मन के साथ लड़ रहे थे। लेकिन इस तनाजुर में दोस्तों ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया गया, और दूसरी तरफ इनकी मुलाकात नेतन्याहू से हुई, और हालिया अपना दौरा मुकम्मल करके आए। यकीनन कोई ना कोई प्लानिंग जो है वहाँ पर हो रही है। फिर दूसरी बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी कि भारतीय जहाज़ जी हवा में, सोशल मीडिया पे जी कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं, और एक नहीं कई हैं, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि अमृतसर में भारतीय तैयारों की परवाज़ें सुनाई दी हैं, और ये भी एक अलार्मिंग चीज़ है। फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान पर साइबर हमला, ये आज मेरा ख्याल था कि मिनिस्ट्री शायद इस पर रिएक्शन नहीं देगी, लेकिन उनकी बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने इसके ऊपर रिएक्शन दिया। वैसे अता तारड़ साहब से तवक्को नहीं की जाती, जब टेबल शेयर करने की बात की जाती है तो खामोश हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने शेयर की है इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से, और ये कहते हैं कि पाकिस्तान टीवी चैनल्स और वेबसाइट पर साइबर हमले हुए, और पाकिस्तान पर साइबर अटैक के बाद टेक्निकल टीमें इस मामले की तहकीकात कर रही हैं, और जल्द तफसीलात सामने आ जाएंगी। जाहिर है कि मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों को पाकिस्तान से तकलीफ है, ताहम हर पहलू से जायज़ा लिया जा रहा है कि कौन से टूल्स इस्तेमाल हुए। जैसे ही हक़ाइक़ वाज़ेह होंगे आवाम से शेयर किए जाएंगे, और रियासत पाकिस्तान इस मामले की तह तक जाएगी। देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ, और मैं जल्दी से आपको शहबाज शरीफ और कुछ और लोगों की भी शनाख्त पेश करवाऊँगा। जब हुकूमत कमज़ोर होती है ना, तो बाहर की दुनिया देख रही होती है। अगर ईरान के लोग और ईरान की हुकूमत कमज़ोर होती और उनको सपोर्ट ना होती ना, तो आज इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तेहरान में कहीं खड़ा होकर तकरीर कर रहा होता। ऐसे ही था।
عوام ساتھ تھی, حکومت کے آیت اللہ خامنائی سپورٹ حاصل تھی, تو آج ایران کی سڑکوں پر عوام ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں نہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں. یہ فرق ہوتا ہے. یہاں پہ فارم 47 کی حکومت ہے, ہم امریکن قونصلیٹ کے سامنے کھڑے ہو کے احتجاج نہیں کر سکتے, تو ہم نے دوستوں کیا کرنا ہے, تو اس تناظر میں بھی آپ نے اس چیز کو یاد رکھنا ہے. ایک اور انتہائی اہم خبر, عالمی منڈی سر کریش کر گئی ہے. افسوسناک خبر ہے, اس لیے کہ 24 گھنٹوں میں تیل کی قیمتوں میں 10% اضافہ ہوا, اور دبئی کی مارکیٹ کریش ہونے کے بہت قریب ہے. سرمایہ دار پیسہ نکالنے لگا ہوا ہے. دنیا میں سارا پیسہ دبئی میں لوگوں نے انویسٹ کر دیا, ریئل اسٹیٹ اور ویرانوں کے اندر, صحراؤں کے اندر انہوں نے ٹال بلڈنگ جا کے کھڑی کر دی. کاش یہ پیسہ انسانیت کو بچانے کے لیے اگر لگایا ہوتا تو آج دنیا کے حالات سے بدلتے ہوتے. کسی کو ایٹم بم رکھنے کی, کسی کو ہائیڈروجن بم رکھنے کی, کسی کو یہ جو میزائل ہیں یہ رکھنے کی ضرورت نہ محسوس ہوتی, ڈیفنس سسٹم کھڑے کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی. اگر آپ نے انسانیت پہ یہ پیسہ خرچ کیا ہوتا تو ایک ڈفرینٹ دنیا میں اس وقت ہم جی رہے ہوتے. لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمان کے خلاف لڑ رہا ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ مکے لہرا کر کہتا ہے کہ دیکھا میری طاقت. یہ مکے لہرانے والے نا تاریخ میں ہمیشہ یہ بدنامی ہوئے ہیں, اور تاریخ نے ان کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا. دوستوں میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں, کیونکہ آج خبریں بہت ساری تھی اور ایک ویڈیو ہماری بیچ میں رہ گئی انفارچونیٹلی, لیکن کوئی بات نہیں. خبر یہ ہے کہ دبئی میں 6 CIA اہلکار ان کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں, اور گزشتہ روز پاسداران انقلع کی جانب سے متحدہ عرب امارات پر کیے گئے میزائل حملے کے بعد رہائش گاہ کو نشانہ بنایا گیا, جہاں مبینہ طور پر CIA کے افسران مقیم تھے, اور اس حملے کے نتیجے میں 6 سینئر افسران جو ہیں ان کے مارے جانے کی اطلاعات آ رہی ہیں, اور یہ بہت ہی اہم ایک ڈیولپمنٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈیولپمنٹ میں آپ کو دے دوں کہ ٹرمپ نے ہار مان لی. کس طرح سے دیکھیں جی, ایک تو انہوں نے یہ جو جملہ انہوں نے کہا تھا نا کہ جب ایسی جنگ ہوتی ہے تو اس قسم کے نتائج ہی نکلتے ہیں, اہم سٹیٹمنٹ ہے. یعنی ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو جنگ ہوئی اس میں لوگوں کے جو ڈیتھ ٹول ہے اس سے زیادہ ہے. 3 انہوں نے بتا دی ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ شاید اس سے بھی زیادہ ہو, اور جب ایسی جنگیں ہوتی ہیں تو کانسیکوینسز تو اسی قسم کے ہوتے ہیں. تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی گلے کی ہڈی بننے جا رہا ہے, کیونکہ امریکی عوام اپنے فوجیوں کو جب وہ مارے جاتے ہیں نا تو ان کی اپوزیشن چھوڑتی نہیں, اور پھر عوام بھی, یعنی ان کے لیے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے یہ کہتے تھے ہم ایسے جائیں گے, رجیم چینج کر کے واپس آ جائیں گے, لیکن دوستوں ایسا کچھ نہیں ہوا. اور ایک اور جو چیز جس میں بڑی امپورٹنٹ تھی, ٹرمپ سے یہ سوال ہوا کہ کیا سعودی عرب ایران پر حملہ کر سکتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ وہ پہلے سے ہی لڑ رہا ہے, اور ٹرمپ نے اس بات کی کنفرمیشن کر دی ہے کہ یہ ایران کے اوپر جو حملہ ہو رہا ہے سعودی عرب بھی اس کے اندر شامل ہے, اور ایران پر حملہ 4 ہفتے تک جو ہے وہ چل سکتا ہے. دوستوں آخر میں اس خبر کو مس نہیں کرنا چاہتا, اور میں آپ تمام دوستوں کے سامنے یہ اینگل ضرور رکھوں گا, اور وہ خبر ہے جی مریم نواز, ان کو ہوش آ گیا, انہوں نے کہا جی دل دکھ رہا ہے, احترام ہے, شہادت ہوگی وغیرہ وغیرہ. میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا. اب یقین کریں مجھے نا ان سیاستدانوں سے اب نفرت سی ہو گئی ہے. ان کو انکل کو کہیں نا کہ کہیں ڈونلڈ ٹرمپ تم نے غلط کیا, کہیں نیتن یاہو تم نے غلط کیا. یعنی پاکستان کی عوام کو یار تم نے بیوقوف بنایا ہوا ہے. جمہوریت عوام کو تو جمہوریت کے نام پہ تو بیوقوف بنایا ہی تھا, اب دنیا کو بیوقوف بنا رہے. کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ جو کچھ لاہور میں ہوا نظر نہیں آتا. پھر یہ جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کی سٹیٹمنٹ بھی آ گئی, اور شہباز شریف صاحب نے بھی ڈرتے ڈرتے جو ہے وہ دہشت گردی اور نہ جانے کیا کیا باتیں انہوں نے کر دی ہیں کہ یہ جو حملہ ہوا انٹرنیشنل وائلیشن ہے. یہ نکلو نا اس بورڈ آف پیس سے, کہو امریکہ مرد آباد, اور مسلمانوں کا خون بہایا. ہم تو اپنے بچوں کا خون بہاتے ہیں, ہم نے کسی کو کیا روکنا ہے. دوستو 2 لوگ غائب ہیں, ایک فضل الرحمان اور دوسرے نعیم الرحمان صاحب. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اونجتے تسی بڑیاں ریلیاں کر دے ہو, لیکن ایک مہنگائی ریلی انہوں نے نکالی تھی اور کہا تھا کہ پاکستان کے بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں اور ہم عمران خان کی حکومت کو گرا دیں گے. آج انہوں نے پورے دنیا کے مسلمانوں کو لڑا دیا ہے, اور لاپتہ ہے فضل الرحمان. سر یہ ڈھونگی ہیں. ود ڈیو رسپیکٹ, میں نے پہلے بھی کہا تھا جب تو کچھ دوست ناراض ہو گئے کہ مولانا ہے, ان کی عزت ہے, آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا یہ اس قابل ہیں. پاکستان میں مسلمانوں کو, عوام کو جتنا انہوں نے تقسیم کر دیا اتنا کبھی کسی نے نہیں کیا. اپنا خیال رکھیے گا. ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے, آپ دوست ناراض ہو جاتے ہیں. اجازت دیجیے اللہ نے کے بعد.